अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के हवाले से। 7 मुस्लिम ममालिक पर उनके शहरियों पर पाबंदी लगाई अमेरिका ने। उसके बाद हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के कई ममालिक में एहतजाज हो रहा है, खुद अमेरिका में भी एहतजाज हो रहा है। वहां की सिविल सोसाइटी, एक आम शहरी सड़कों पर एहतजाज कर रहा है। अमेरिका के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर इस वक्त एहतजाज हो रहा है। वहां पे सहाफी एहतजाज कर रहे हैं, अदाकार एहतजाज कर रहे हैं, खुद स्टेट डिपार्टमेंट में भी बगावत हो चुकी है और इससे प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर। लेकिन कौन एहतजाज नहीं कर रहा है, ये भी आपके सामने रखेंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पनामा केस के हवाले से, जिसकी समाअत अब मुलतवी हो गई है पीर तक, क्योंकि जस्टिस अजमत सईद शेख साहब, जिनकी कल तबीयत खराब हुई थी, कल उनका इलाज भी हुआ, उनको डॉक्टर्स ने रेस्ट तजवीज किया है, इसलिए अब जो समाअत है पनामा केस की वो पीर तक मुलतवी कर दी गई है। लेकिन बड़े अहम सवाल है जो कि जजेस ने पिछले 2 रोज में उठाए हैं, बड़े सख्त सवाल जजेस ने उठाए हैं मनी ट्रेल को लेकर। क्या शरीफ फैमिली, क्या हुसैन नवाज अपनी मनी ट्रेल को साबित कर सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि इस प्रोग्राम में हम नून लीग के सामने रखेंगे, क्योंकि उन्होंने बार बार दावे किए थे हमारे पास सबूत मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, हुसैन नवाज अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग लिंक्स हैं उनकी मनी ट्रेल में। अब तक की जो कार्रवाई हुई है अदालत में, उसको देखते हुए ऐसा ही लगता है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जमहूरियत के म्यार में हम देख रहे हैं कमी आ रही है। पिलडेट की रिपोर्ट है जो कि दिखाती है कि 4% कमी आई है जमहूरियत के म्यार में। क्या पैरामीटर्स हैं और ये क्यों हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हाफिज सईद साहब की जो डिटेंशन है उस पर कल वाज़े मौक़िफ़ आ चुका था ISPR का कि ये कौमी मफाद में किया गया है, ये रियासती पॉलिसी है। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कल पंजाब असेंबली में जमात इस्लामी ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके खिलाफ, इस इकदाम के खिलाफ एहतजाज किया है। ब्लॉगर्स का इशू भी आपके सामने रखेंगे। 5 ब्लॉगर्स जो थे वो मिसिंग ब्लॉगर्स थे, वो गायब हुए, वो वापस भी आ गए। लेकिन रियासत, हुकूमती इदारे इस पर खामोश है कि कौन उनको उठा के लेके गया था, कैसे वो वापस आए हैं, कौन कसूरवार है, किस कसूर में उठा के लेके थे, ये कुछ नहीं पता चल रहा और ना हुकूमत बताने के मूड में नजर आती है। तो इन तमाम इशूज पर बात करेंगे, जिनके लिए आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है शफकत महमूद साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, मेंबर नेशनल असेंबली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मेंबर नेशनल असेंबली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। पनामा केस से आगाज करते हैं। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने बार बार इंटरव्यूज में ये कहा, नवाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि तमाम हमारे पास एविडेंस, मनी ट्रेल मौजूद है। हुसैन नवाज बार बार ये कह चुके थे। लेकिन अब अदालत में जब आप लोगों ने मनी ट्रेल पेश किए तो उस पर बड़े सख्त सवालात का सामना है। जजेस के सवालात भी सख्त हैं, ऑब्जर्वेशंस भी उनकी बड़ी सख्त हैं। और कल जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने यह कहा कि जब नवाज शरीफ साहब के वकील से पूछा गया, उन्होंने कहा बच्चों के वकील से पूछें। मरियम नवाज के वकील से पूछा गया, उन्होंने कहा मेरे भाइयों के वकील से पूछें। जब उनसे पूछा गया वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, ये तो मियां शरीफ की डील थी और कतरी शहजादे की डील थी। तो जजेस ने बाकायदा ये कहा कि आप बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं, ये कह के कि हमें कुछ नहीं पता, जो करना है अब वो कोर्ट ने करना है। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, मेरा ख्याल है जजेस के ऐसे रिमार्क्स कभी भी नहीं आए कि आपको बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं। हाँ, कभी कभी कोर्ट में जो माहौल करने के लिए जजेस भी ऐसे रिमार्क्स दे देते हैं। जजेस कभी कभी ऐसे रिमार्क्स दे देते हैं जिससे कोर्ट जो है उसमें काफ़ी एक यानी कि लाइट माहौल बन जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह के जो रिमार्क्स हैं वो जो केस की सेंसिटिविटी है उस पर कोई असरअंदाज नहीं होते। देखें, जजेस ने खुद ये बात की है कि हम इस केस की हसासियत से पूरी तरह आगाह हैं, क्योंकि ये केस न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब की पॉलिटिक्स पे, उनकी सियासी जमात पे और उनकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी पे, उनके बच्चों की ज़िंदगी पे बहुत गहरे असरात मुरतब करेगा। इसलिए ये कोई आम केस नहीं है। जहाँ तक आपने कहा सबूत की बात, तो आप ख़ुद ज़रा इस बात को सोचें कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम अपने पेरेंट्स की उस प्रॉपर्टी को जो उन्होंने 20, 25, 30 साल पहले ख़रीदी हो और हमें इनहेरिट की हो, उसकी हमें मनी ट्रेल देना और उसकी जस्टिफिकेशन देना कि उन्होंने आज से 25-30 साल पहले वो किन पैसों से ली थी, कैसे ली थी। जबकि उस दौर में कि जब जो ट्रांजैक्शंस हैं, आज तो ऑनलाइन ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, ऑनलाइन बैंकिंग होती है, सारा कुछ जो है वो कंप्यूटराइज्ड है। उस वक्त जिस तरीके के साथ कारोबार होता था, वो तमाम मनी ट्रेल जो है वो हमने दिया है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमें 1980 में आप कह रहे हैं कि गल्फ में, दुबई में बैंक्स नहीं होते थे, बैंक्स ऑपरेट नहीं करते थे उस वक्त। आप तो खुद बता रहे थे कि 70 में जब गल्फ स्टील लगाई थी तब उस वक्त भी आपने बैंक से कर्जा लिया था। तो 80 में भी बैंक मौजूद थे सर। इसके बाद जब हसन नवाज को पैसे दिए, अल तौफीक को पैसे दिए, तब भी बैंक्स मौजूद थे। उसकी कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप लोगों ने नहीं प्रोवाइड की है।
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت بینک موجود نہیں تھے، لیکن اس کے ساتھ یہ ثابت بھی نہیں ہوتا کہ بینکوں کے علاوہ بھی کام نہیں کیا جا رہا تھا۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی جگہ کے اوپر مثال کے طور پہ اگر کسی جگہ آپ کو بینک سے لون لینے کا ڈاکومنٹ اگر ہمارے پاس میسر نہیں ہے تو ہمارے پاس بینک کا لون واپس کرنے کا ڈاکومنٹ ضرور موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ لون لیا گیا، یعنی ایک انڈائریکٹ ایویڈنس ضرور دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب جنرل مشرف کے دور میں پرائم منسٹر نواز شریف کی فیملی کا تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا اور اس پہ ہماری باقاعدہ کورٹس میں پٹیشنز موجود ہیں کہ ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ واپس نہیں کیا گیا، اور بہت سارا ریکارڈ جو ہے وہ آج تک ہمیں واپس نہیں کیا گیا، تو یہ بات آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کی کہ اگر قرضہ لینے کے ڈاکومنٹ کسی جگہ نہیں ہوں گے تو قرضہ واپس کرنے کے ڈاکومنٹ ضرور موجود ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایویڈنس بہت سارے ڈاکیومنٹس لے لیے گئے تھے، لیکن یہاں پہ تو یہ نظر آتا ہے کہ جو ڈاکیومنٹ آپ کو سپورٹ کرتا ہے اس کیس میں وہ ڈاکیومنٹ موجود ہے، جو منی ٹریل جہاں پہ مس ہوتی ہے یا کہیں پہ اس پہ شک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں وہ ڈاکیومنٹ غائب ہے، تو یہ کیسے ہو گیا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹس چلے گئے جو آپ کے فائدے کے تھے وہ آپ کے پاس ہے، جو آپ کے فائدے کے نہیں تھے وہ سارے غائب ہو گئے؟ نہیں دیکھیں، جو ہمارے فائدے کے نہیں تھے وہ ڈاکومنٹ غائب کر کے ہم ظاہر ہے وہ اپنا بھلا نہیں کریں گے۔ جو کچھ ہمارے پاس ڈاکومنٹ موجود ہیں وہ سارے کے سارے ہم آنریبل کورٹ کے سامنے دے رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب کے لیے تو بہت آسان تھا کہ وہ یہ کہہ دیتے کہ جناب 2004 تک تو سارا کاروبار میرے والد صاحب کر رہے تھے اور میں اپنے والد مرحوم کے کسی بھی بزنس کا میں جواب دہ نہیں ہوں، لیکن یہ اپرچونٹی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی پورے خاندان کو، پوری فیملی کو، اپنے والد صاحب کے دور سے سارا ریکارڈ اور سارا اپنے آپ کو انہوں نے احتساب کے لیے پیش کیا، اور یہ ہماری اپنی کنوکشن ہے۔ یہ بات میں واضح کر دوں کہ تحریک انصاف اس کا کریڈٹ لینا چاہتی ہے کہ جناب ہماری وجہ سے ہم کسی تحریک انصاف ہو اس بات کے اوپر ہو یا نہ ہو، 2018 کے الیکشن سے پہلے پرائم منسٹر کی ڈٹرمنیشن یہ ہے کہ میں انشاءاللہ یہ جو ہمارے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں یہ دھو کے اور صاف کر کے انشاءاللہ الیکشن میں قوم کے سامنے جانا چاہتا ہوں۔ اچھا، اور اگر ایسا ہو گیا شفقت صاحب کہ 2018 سے پہلے وہ اپنے آپ کو صاف و شفاف پیش کریں گے عوام کے سامنے، تو پھر تو بڑی ویک پوزیشن ہو جائے گی سیاسی طور پہ آپ کی جماعت کی۔ بالکل، اگر صاف شفاف ہوں گے، لیکن کیسے ہو سکتے ہیں شہزاد صاف شفاف؟ لیکن اب بات کئی چیزیں روز نئی چیزیں نکلتی ہیں، مثلاً یہ کہ یہ جو قطری صاحب ہیں ان کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کی کمزوری جیسے ابھی آپ نے کہا وہاں نظر آتی ہے وہاں پہ یہ آ جاتے ہیں، لیکن چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ جی دبئی کا جو پہلا ٹرانزیکشن تھا، آلدو ہم سمجھتے ہیں کہ جی پیسے نہیں وہاں اکٹھے ہوئے، لیکن چلو 12 ملین فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ 12 ملین درہم ان کے پاس تھے، اور وہ انہوں نے کیش میں مطلب کہ اونٹوں پر اگر نہیں تو گاڑی کے اس میں ڈکی میں رکھ کے لے گئے۔ لیکن اس کے بعد آپ کو میں 5 ایکٹیویٹیز دکھاتا ہوں جس میں قطری انوالوڈ ہے۔ وہ کہتا ہے جی جدہ کی فیکٹری کے لیے میں نے پیسے دیے، وہ کہتا ہے کہ التوفیق کی جو $8 ملین کی پیمنٹ تھی وہ میں نے کی، وہ کہتا ہے کہ حسن کو بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے میں نے پیسے دیے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مے فیئر اپارٹمنٹ کی میں نے سیٹلمنٹ۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 5 چیزیں ہیں اس کے کسی کے کوئی ڈاکیومنٹ انہوں نے پیش کی، بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں پرووائڈ کی۔ دیکھیں نا، چلے ایک دفعہ تو کہہ دیا کہ جی کیش ہوا، تو کیا جدہ بھی پیسے کیش لے کے گئے تھے؟ کیا التوفیق کی پیمنٹ کے لیے بھی ہاتھ میں سوٹ کیسوں میں سر پہ رکھ کے لے کے گئے؟ حسن نواز کو بھی لندن میں پیسے دیے، اور حسن نواز کو پیسے جو دیے وہ بھی سر پہ سوٹ کیس رکھ کے لے گئے۔ تو یہ ساری مذاقہ خیز باتیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ 2 منی ٹریلز انہوں نے نظر آئی ہیں، ایک منی ٹریل ہے اسحاق ڈار کا جو جینوئن ہے، اور ایک منی ٹریل یہ جھوٹی ہے جو کہ یہ قطری صاحب کر رہے ہیں، اس کے اندر نہ کوئی ایویڈنس ہے، نہ کوئی سلسلہ ہے، نہ کچھ ہے۔ شفیع صاحب، آپ کی جو بیسک پریئر ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے کیونکہ انہوں نے کرپشن کی، منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر بھیجا۔ آپ کے خیال میں ججز سوال تو اس وقت بڑے سخت پوچھ رہے ہیں ان سے، ان کی منی ٹریل کے حوالے سے، لیکن ڈو یو تھنک دیر از انف مٹیریل ایویڈنس جو کہ آپ نے پرووائڈ کیا ہے یا آئی سی آئی جے کا ہے جس کی بنیاد پہ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جس پہ وزیر اعظم صاحب ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ انہوں نے جو غلط بیانی کی ہے قوم کے سامنے، اور جس طرح انہوں نے اسمبلی کے فلور آف دی ہاؤس پہ غلط بیانی کی ہے، جو کہ ان کی اپنی ڈاکیومنٹس نے ثابت کر دیا، وہ کچھ کہہ رہے تھے ڈاکیومنٹس کچھ کہہ رہی ہیں، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا دیکھیں، ہم نے یہ ثابت کیا ہے اور برٹش ورجن آئی لینڈز کے ہم نے ڈاکیومنٹ دیے ہیں کہ مریم صاحبہ جو ہیں ایکچولی وہ ریئل اونر ہے ان فلیٹس کی، اور نیسکال اور نیلسن کمپنی کی بھی ریئل اونر جو ہے وہ مریم صاحبہ ہے۔
مریم صاحبہ کی اپنی کوئی انکم نہیں ہے. آپ نے اگر یہ اسٹیبلش کرنا ہے تو یہ بھی اسٹیبلش کرنا ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے نواز شریف صاحب. نہیں, ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ڈیپینڈنٹ میں آتا ہوں پھر, کہ ان کی اپنی انکم نہیں ہے. اگر وہ پراپرٹیز خرید رہی ہیں تو وہ فرنٹ ہیں, ان کے پیچھے اصل مالک تو باپ ہے, وہ تو فرنٹ کر رہی ہیں. یہ جو دیکھیں نا مختلف 99 تک حسن نواز صاحب جو ہے اسٹوڈنٹ ہیں, 2001 میں وہ اربوں پتی ہو جاتے ہیں 2 سال کے اندر. فرنٹ ہیں بچے جو ہیں. یہ اسٹیبلش کر دیا آپ کے خیال میں سیاسی طور پہ, اگر میں پوچھوں, کیونکہ ویسے تو ججز نے فیصلہ کرنا, آپ کے خیال میں انف ایویڈنس ہیز بین پرووائڈڈ فار دیٹ؟ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ایویڈنس بالکل پرووائڈ ہو گئی ہے. اس میں ہم نے جو ان کی FIA ٹائپس ایجنسی ہے برٹش ورجن آئی لینڈ کی, اس کے لیٹر کے جواب میں جو فونسکا نے لکھا ہے صحیح, وہ سب کو پتہ ہے, نظر آ گیا, کورٹ میں دے دی ہیں ساری چیزیں. یہ ڈاکٹر صاحب شفقت محمود صاحب نے جو بھی کچھ ٹرانزیکشنز گنوائی ہیں جو کہ 12 ملین درہم کے بعد کی ہیں, 2000 کے بعد یہ ساری پیمنٹس ہوئی ہیں, چاہے وہ التوفیق کی ہوں چاہے حسن نواز کی ہوں. سر یہ تو بڑا ریسنٹ ہے اور بڑے ترقی یافتہ ممالک کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. لنڈن میں اگر حسن نواز کو پیسے دیے ہوں, سعودیہ میں التوفیق کے پیسے دیے ہوں, تو یہ ٹرانزیکشنز کے حوالے سے جو بینکنگ ڈیٹیلز ہیں وہ کیوں نہیں پرووائڈ کی ہیں؟ یہ تو بڑی ریسنٹ ہے, 10-15 سال پرانی بات ہے. دیکھیں جی, ابھی ہمارے جو وکیل ہیں ان کا دلائل جاری ہیں. میں شفقت صاحب کو یہ گزارش کروں گا کہ یہ اگر اتنی تفصیلات مختلف میڈیا چینلز پہ آگے پاکستان تحریک انصاف دیتی ہے اور بڑی یکسوئی سے اور بڑے انہماک سے, بڑے تمتراک سے یہ ساری معلومات دی جاتی ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں, یہ عدالت میں کبھی بھی یہ معلومات فراہم نہیں کی گئیں. ہمارے وکیل نے یہ بات کی ہے کہ ہم جو ایویڈنس دے رہے ہیں, جو ثبوت دے رہے ہیں, وہ یک طرفہ طور پہ ہی دے رہے ہیں. اور کس کے اگینسٹ دے رہے ہیں؟ اگینسٹ نن, یعنی ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں دیا گیا. اس لیے جو بات ہم کر رہے ہیں وہ کسی مصدقہ ذرائع کے حوالے سے کر رہے ہیں, اتھینٹک ڈاکومنٹس دے رہے ہیں, اس کی ویریفیکیشن کورٹ چاہے تو کر سکتی ہے. اور جو شفقت صاحب نے فرمایا کہ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کرنے کا معاملہ, تو یہ بات ہمارے وکیل نے کی ہے کہ پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن وہ کسی ٹرائل کورٹ سے ہی ممکن ہے. جو سپریم کورٹ ہے یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. میں کوئی لا کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, نہ میں وکیل ہوں. شفقت صاحب نے غالباً لا پڑھا ہوا ہے. یہ آرگومنٹ تو میری معلومات یہ ہے کہ اس وقت جو ان کی پرے ہے وہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن سے باہر پرے ہے, اور جو کچھ یہ باہر آ کے میڈیا پہ بتاتے ہیں وہ بھی وہ نہیں ہوتا جو سپریم کورٹ کے اندر کہا جاتا ہے. بنیادی طور پہ ایسے معاملات ہیں جن پر ججز نے پوائنٹ بنائے ہوں گے اور انہوں نے فیصلہ دینا ہے. لیکن کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ایک پوائنٹ پہ یہ کہا کہ آپ کی جورسڈکشن جو ہے وہ انویسٹیگیشن ایجنسی والی نہیں ہے, جس پہ آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ 184(3) کے تحت یہ نہیں کر سکتی, جبکہ تمام ادارے جن کو یہ کرنا چاہیے تھا وہ نیوٹرلائز ہو گئے یا انہوں نے منع کر دیا اس پہ کاروائی کرنے سے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب سپریم کورٹ بھی اس پہ نہ کرے. اس حوالے سے جو یہ ادارے ہیں جن کو ایکشن لینا چاہیے تھا, آج ہی جو ایک رپورٹ آئی ہے پلڈیٹ کی جو کہ بتاتی ہے کہ جمہوریت کا مجموعی معیار جو ہے اس میں کمی آ رہی ہے. 4% پچھلے سال کمی آئی ہے, جب سے آپ کی حکومت آئی ہے تب سے 8% کمی آئی ہے. تو یہ بھی اسی چیز کی نشاندہی ہے نا کہ ادارے جمہوریت میں جس طریقے سے کام کرنے چاہیے وہ نہیں کر رہے. دیکھیں, ادارے جمہوریت میں کام کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں, یہ ایک ریلیٹیو سٹیٹمنٹ ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ 100% کام کر رہے ہیں تو شاید یہ بات صحیح نہ ہو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے ہمارے دور میں اداروں میں بہتری کتنی آئی ہے. وہ ادارے جو 2013 میں تھے آج الحمدللہ کتنے مضبوط ہوئے ہیں. پلڈیٹ یا اور بھی جو اس طرح کی آرگنائزیشن سروے کر رہی ہیں وہ دیکھیں کہ پاکستان کو معاشی طور پہ, داخلی طور پہ, خارجی طور پہ پاکستان کو مضبوط دکھا رہی ہیں. پاکستان میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ سارے مختصر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جو ان اداروں کی مضبوطی کی دلیل ہے. اگر آپ ان رپورٹس کو مانتے ہیں تو پھر پلڈیٹ کی اس رپورٹ کو بھی تو مانے نا جو یہ کہتی ہے کہ جمہوریت کے معیار میں کمی آ رہی ہے. معیار میں اس لیے کمی آ رہی ہے, میں ذرا ایک جملہ وہاں پہ پورا کر کے پھر ذرا میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ یہ جو میں نے اداروں کی بات کی, اگر کوئی ادارے کمزور ہیں یا بہتر ہو رہے ہیں یا جتنا بہتر ہونے چاہیے تھے ابھی نہیں ہوئے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی ادارہ اپنا جو اس کی آئینی حدود ہے اس سے باہر نکل کے دوسرے ادارے کا کام شروع کر دے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جب بھی کسی ادارے نے, سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں, جب بھی کسی ادارے نے اپنی آئینی حدود سے یعنی ٹریس پاس کیا اس سے نقصانات ہوئے, ملک کو فائدہ نہیں ہوا. اور دوسری بات جو آپ یہ کر رہے ہیں کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے کمزور ہوئے ہیں, جمہوریت کا ادارہ کمزور ہوا ہے, وہ کمزور اس لیے ہوا ہے کہ میڈیا کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف ایسی پرسپشن لے کے آ رہی ہے, جیسے میں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر گفتگو کچھ اور ہوتی ہے,
بحث کچھ اور ہوتی ہے، ریمارکس کچھ اور ہوتے ہیں، اور انہیں تروڑ مروڑ کے حقائق اس طرح مس کر کے پیش کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا طوفان آنے والا ہے، آج بس پتہ نہیں کون سی قیامت لیکن یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ اس سماعت میں، پاناما کیس کی سماعت میں ججز ایک سے زیادہ مرتبہ اس پہ تشویش کر چکے ہیں کہ اداروں نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. آپ کے لیے شاکنگ ہے شفقت محمود صاحب یہ جو جمہوریت کے معیار میں 4% کی کمی آئی ہے پچھلے 1 سال کے مقابلے میں، آپ کے لیے شاکنگ ہے؟ آپ کے خیال میں کوئی، مجھے پتہ نہیں کہ کون سے پیرامیٹرز پہ انہوں نے اس کو جج کیا ہے، لیکن کافی سارے ہیں ویسے اس میں تو عدلیہ ہے، بہت سارے پیرامیٹرز ہیں، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ظلم و تشدد ان کی پارٹی نے ہمارے کارکنوں پہ کیا، جس طرح لوگوں کو اندر کیا، یہ جو ابھی ریسنٹلی جس طریقے سے پنجاب میں 2000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا، گھروں میں چھلانگیں لگائیں، اس سے پہلے آپ کو یاد ہے 14 بندوں کو پنجاب پولیس نے مار دیا ماڈل ٹاؤن میں. لیکن آپ کو 126 دن کا دھرنا بھی اسی حکومت نے کر دیا نا، وہ آپ کا جمہوری رائٹ تھا جس کو انہوں نے، کچھ لوگ مارے گئے. تو یہ ان کا ایک تشدد کا رجحان تو ہے. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، اس کے بعد مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شفقت محمود صاحب اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. ڈاکٹر صاحب آج جو ہے پی ٹی آئی کے 3 ارکان نے جو ہے ریزولوشن لے کر آئے تھے، قرارداد لے کر آئے تھے اسمبلی میں. وہ بات کرنا چاہتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ڈیسیجن لیا ہے 7 ممالک کے شہریوں کو پابندی لگا دی ان پہ امریکہ جانے سے، اس پہ دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے، ویسٹرن کنٹریز میں بھی ہو رہا ہے، امریکہ میں خود احتجاج ہو رہا ہے، ان کے دفتر خارجہ میں احتجاج ہو رہا ہے، ہر جگہ احتجاج ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے جب کہا کہ اس پہ آپ قرارداد پاس کی، انہوں نے پاس کروائیں اور اس پہ بحث کرتے ہیں، تو اس پہ ڈیپٹی اسپیکر نے انکار کر دیا. کیا وجہ ہے یہاں پہ کیوں نہیں بحث ہو رہی اس ایشو پہ؟ دیکھیں اس کا جواب تو ڈپٹی اسپیکر صاحب دے سکتے ہیں، کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، کہ کس وجہ سے انہوں نے اس کو الاؤ نہیں کیا. بہرحال گورنمنٹ کی سطح کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو فارن آفس ہے اسے اس کے اوپر کوئی سٹینڈ لینا ہے، اور وہی اس کے اوپر کوئی پراپر آپ کو سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. امریکہ ظاہر ہے ان کی اپنی ایک داخلہ پالیسی ہے، اور اگر انہوں نے اس طرح کا کوئی ڈیسیژن لیا ہے تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنگلہ دیش میں بہت زیادتیاں ہوتی رہیں، بڑے ایسے فیصلے ہوتے رہے جو ہمارے مطابق انصاف کے تقاضوں کے خلاف تھے. ہم پاکستان میں احتجاج بھی ہوتا رہا، اور اب اگر امریکہ نے اس طرح کا کوئی فیصلہ لیا ہے تو پاکستان ظاہر ہے اس کے اوپر مجھے اگر آپ یہ بتا دیں، بہرحال یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن آپ کو بہت سارے نام لے کے بتا سکتا ہوں، چاہے برطانیہ کے ہوں، فارن منسٹر جرمنی کے ہوں، دنیا بھر سے ہم نے اسٹیٹمنٹس دیکھے، میں نے نہیں دیکھے. اور ہمارے ہاں تو فارن منسٹری بھی وہ پورٹ فولیو جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے، ان کا نہیں تو کسی سینئر وزیر کا کوئی اسٹیٹمنٹ آیا جس نے مذمت کی ہو اس اقدام کی، جیسے دنیا بھر میں ہو رہا ہے. دیکھیں گزارش ہے جی کہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ میں آفیشلی تو نہیں، یہ فارن آفس کے اسپوکس مین ہی آپ کو بتا سکیں گے کہ اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے گئے ہیں. لیکن بہرحال یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ ہمارا فارن آفس اس پہ کام کر رہا ہے، وہ امریکن حکام سے بھی رابطے میں ہے، اور اس کے اوپر ہماری ڈیلیبریشنز ان سے جو ہے یہ ہو چکی ہیں. اچھا، اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے فی الحال آج بات کی تھی، اور انہوں نے جو بات کی تھی اس میں عمران خان صاحب کو بھی انہوں نے ٹرمپ سے کمپیئر کیا تھا، بلکہ ملا دیا تھا. ذرا سنیے کیا کہہ رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب. ٹرمپ جو ہے وہ تو امریکی عوام کی کسی غلطی کی سزا ہے جو ان کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہو گیا ہے یا خود انہوں نے کر لیا ہے. ٹرمپ کو آپ سمجھیں کہ وہ امریکہ کا عمران خان ہے، اور پاکستان کی جو عوام ہے یہ ہم خوش قسمت قوم ہے کہ 2013 میں ہم یہ پاکستانی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے بڑا بال بچے ہیں. لیکن پھر بھی لوگوں نے غلط فہمی میں اسے تھوڑا سیٹیں زیادہ دے دی، ووٹ دے دیے، اس کی سزا ہم جو بھگت رہے ہیں پچھلے 3.5 سال سے. ٹرمپ جو ہے وہ امریکی عوام کی غلطی کی سزا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستانی ٹرمپ ہے، اور وہ غلطی ہو جاتی ہے عوام سے جو کہ نہیں بھی وہ پاکستانی ٹرمپ کو جو ہے الیکٹ کر لیتے ہیں. ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنیں جو ہیں نون لیگ کی، ان کو آپ کہیں گے نا یہ بارش ہو رہی ہے، وہ کہیں گے عمران خان، وہ کہیں زلزلہ آ گیا ہے، وہ کہیں گے عمران خان. یعنی کہ عمران خان ان کے حواس پہ اتنا مسلط ہو گیا ہے کہ ان کو کوئی سوال پوچھے تو ان کو عمران خان یاد آ جاتا ہے، ان کو اور کچھ نظر نہیں آ رہا. اس لیے کہ عمران خان نے ان کو دیوار پہ لگا کے ان پہ ایک گلٹی ہونے کی مور لگا دی ہے. یہ مسئلہ ہے. باقی رہ گیا یہ معاملہ. مجھے بڑا افسوس ہوا ڈاکٹر صاحب کا بھی بیان سن کے، مجھے افسوس ہوا. فارن آفس اپنا کام کرتا ہے، پارلیمنٹ پاکستان کے عوام کی زبان ہے. ہم جب وہاں پہ ٹرمپ کے بارے میں اور یہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جس طرح ان کے داخلے بند ہو رہے ہیں باقی، اور جو سارا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اس میں جب ہم اپنی قرارداد لے کے آئے ہیں انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی.
ہم بار بار کھڑے ہوں، کبھی کچھ ڈسکس کر رہے ہیں، کبھی کچھ ڈسکس کر رہے ہیں. او بابا اتنی بڑی بات ہے ساری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ امریکہ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے زیادتی کرنی ہے، اور یہ حکومت جو ہے اس کو ڈسکس ہی نہیں کرنے دے رہی. اور فورن آفس جو ہے اس کا تو کام ہے کہ پارلیمنٹ کو آ کے بتائے کہ جی یہ حالات ہیں، یہ پارلیمنٹ ڈائریکشن. آپ نے یہ بھی میرے خیال سے کہا ہے کہ ایمبیسڈر کو کال کر کے احتجاج ریکارڈ کیا جائے. احتجاج بھی ریکارڈ کیا جائے. اور یہ بڑی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اگر آپ نے سو کال ڈپلومیسی دکھائی اور کچھ نہ کیا تو ٹرمپ آج یہاں پہ ہے، کل کو اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ امریکن مسلم سٹیزن جو ہیں ان کے انٹری وہاں امریکہ میں بین کر دے، ان کو زیادتی کرے ان کے ساتھ. صحیح. ایک تو چلیں اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکس ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں. کل پنجاب اسمبلی میں محمود الرشید صاحب نے احتجاج کیا ہے، پروٹیسٹ کیا انہوں نے، اور سخت احتجاج کیا ہے اس بات پہ کہ حافظ سعید صاحب کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے. اب کل ISPR نے آ کے باقاعدہ اس پہ اپنا وچن دیا ہے کہ یہ ریاستی پالیسی ہے اور قومی مفاد میں ہے. تو پھر کیوں آپ کی جماعت کیوں اس پہ احتجاج کر رہی ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا محمود الرشید صاحب نے وہاں پہ کیا کیا ہے یا اس کا سیاق و سباق کیا تھا. میرا تو سمپل ایک فارمولا ہے، چاہے وہ بلاگرز تھے، چاہے حافظ سعید ہے، چاہے کوئی اور ہو، کہ جو بھی کسی نے کوئی کرائم کیا ہے اس کی باقاعدہ FIR درج ہونی چاہیے، اس کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے اور کورٹ آف لاء سے سزا یا بری ہونا چاہیے. ہر سٹیزن، ہر شہری جو ہے، کیونکہ ہم قانون کی حکمرانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اس کو پتہ لگے کہ مجھے ایکیوز کس بات کا کیا گیا ہے اور وہ اپنے آپ کو کسی عدالت میں ڈیفینڈ کر سکے. اب یہ جو حافظ سعید صاحب کی نظر بندی ہے، میں نظر بندی یہ پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے، انگریزوں کے زمانے سے چلی ہے. میں کو سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں نظر بندیوں سے آگے بڑھنا چاہیے. اگر حکومت کے پاس شواہد ہے، اور میں تو سپورٹ کروں گا اگر شواہد ہیں کہ جی اگر انہوں نے، لیکن آپ کی پارٹی کی پوزیشن کیا ہے؟ کیا یہ واقعی ایک پالیسی میں تبدیلی ہے، یا پھر یہ جو عالمی دنیا سے پریشر آ رہا تھا، انڈیا کا پریشر تو خیر ہم نہیں برداشت کریں گے، اور لیکن جو امریکہ سے آ رہا تھا یا چائنا نے کچھ کہہ دیا تھا اس حوالے سے، اس پریشر کی وجہ سے ہم نے ریاکٹ کیا؟ مجھے پارٹی کی پالیسی تو نہیں ملک صاحب یا کوئی اور آپ کو بتائیں گے، لیکن جو مجھے تاثر ہے، ہم قانون کی حکمرانی میں بلیو کرتے ہیں. جب بلاگرز کی مسنگ ہوئی تو میرا ریمارک میڈیا پہ یہ تھا کہ اگر ان اشخاص نے کچھ کیا ہے تو ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے اور FIR درج کی جائے. وہ قانونی طریقہ ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں کسی اور کو بھی قانونی طریقے سے کیا جائے، کیونکہ ہر کسی کے ایکول رائٹس ہیں. اور صرف اس بنیاد، اور اگر باقی ان کے پاس ایسی چیزیں ہیں جو کہ نیسیسیٹ کر دی ہیں کہ 6 مہینے کے لیے آپ ان کو بند کر دیں، تو پھر ان کو آپ پروسیکیوٹ بھی کریں اور پنش بھی کریں. ڈاکٹر صاحب، ریاست نے جو فیصلہ لیا ہے کیا عالمی دباؤ میں آ کر لیا ہے، یا یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے کہ ہاں پریونٹیو ڈیٹینشن ہونی چاہیے حافظ سعید صاحب کی؟ دیکھیں، پاکستان جس طرح دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے شہزاد، آپ نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اس میں اتار چڑھاؤ ہے، بہت زیادہ مد و جزر ہے، اور بہت سارے پاکستان کے بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں، ممالک ہیں، ان سے رابطے رہے. مختلف موقعوں کے اوپر پاکستان پہ پریشر بھی ڈالا گیا، اور انفارچونیٹلی جب پاکستان میں جمہوریت نہیں تھی تو اس پریشر کے آگے پاکستان کے ہمارے اس وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے سرنڈر بھی کیا. بہت ساری دنیا جانتی ہے. لیکن آج پاکستان جو ہے وہ ایک مضبوط جمہوری ملک ہے، آئین اور قانون کی حکمرانی ہے. اور میں آپ کو بالکل یہ یقین سے اور وثوق سے یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ وہ فیصلے جو ریاست کی سلامتی کے لیے، ریاست کے میں امن کے لیے لیے جاتے ہیں، وہ پاکستان کے بہترین مفاد میں لیے جاتے ہیں. اس میں کسی بھی ملک کو خوش کرنے کے لیے یا کسی بھی پریشر سے یہ فیصلے نہیں لیے جاتے، نہ لیے گئے ہیں. اور میری اپوزیشن سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ کو سیاست کرنے کے لیے بہت سارے اور موضوعات ہیں، لیکن اس ریاست کے استحکام کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اور اس پہ جو امن کے حوالے سے دور رس نتائج آپ تو کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن پنجاب اسمبلی میں محمود رشید صاحب نے اس کے حوالے سے سیاست نہ کریں. نہیں، میں تو قانون کی حکمرانی کی بات کر رہا ہوں. ہاں، آپ بات کریں قانون کی حکمرانی، لیکن کل جو پنجاب اسمبلی میں ہوا جماعت اسلامی اور PTI نے کیا، وہ بڑا اس سے مختلف تھا. مجھے نہیں پتا وہ پارٹی پالیسی تھی یا مجھے اس کا تفصیلات کا علم. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ قانون اور آئین کی جو ہے وہ اس کی حکمرانی ہے اس وقت ملک میں، یہ جو مسنگ بلاگرز والا سارا ایپیسوڈ تھا یہ تو بڑا تشویشناک ہے. غائب کیا گیا لوگوں کو، کس نے غائب کیا، کیسے واپس آئے، اس پہ سب خاموش ہیں. سنیے ذرا چودھری نثار صاحب 2 دن پہلے کیا کہہ رہے تھے، خود اندازہ ہو جائے گا کہ قانون اور آئین کی حکمرانی کس حد تک ہے اس ملک میں اس وقت. کل پروفیسر صاحب واپس آئے تو میں نے باقاعدہ متعلقہ پولیس افسر ان کے گھر بھیجے، ان کی خیریت دریافت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی دریافت کیا کہ اگر کوئی اس حوالے سے وہ آپ رپورٹ درج کرانا چاہتے ہیں. انہوں نے
رپورٹ درج کرانے سے اتفاق نہیں کیا، مگر انہوں نے اپریشیٹ کیا جو وزارت داخلہ نے ان کی باضابطگی کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو بلاگرز مسنگ تھے وہ واپس آئے، انہوں نے کہا ہم رپورٹ درج نہیں کرائیں گے، لیکن ریاستی اداروں کی، حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو ایک پچھلے 15-20 دن سے احتجاج ہو رہا تھا تو بتائیں تو صحیح کہ کون ان کو لے کے گئے تھے، کون واپس چھوڑ کر آئے، کس جرم میں وہ غائب ہوئے تھے، اگر کسی نے غائب کیا ہے، کڈنیپ ہوئے تھے تو وہ کڈنیپرز کون تھے، کچھ تو بتائیں نا۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے، آپ اس کو کہتے ہیں آئین اور قانون کی حکمرانی؟ دیکھیے شہزاد، میں آپ کو اس بات کا تو یقین دلاتا ہوں ہماری طرف سے کہ کبھی بھی حقائق جو ہے وہ نہ اس سے پہلے ہم نے کبھی چھپائے ہیں، نہ آئندہ چھپائے جائیں گے، اور خاص طور پہ جو بیان آپ بتا دیں کون اٹھا کے لے کے گیا تھا ان کو، ذرا بتا دیں، اگر آپ نے حقائق نہیں چھپائے تو آج بتا دینا پھر کون ان کو لے کے گیا تھا، کہاں تھے یہ لوگ اتنے دن؟ جی میں بات مکمل کر لوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ابھی آپ نے بات سنوائی چودھری نثار علی خان صاحب کی، آپ جانتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان کی اپنی ایک شاندار ہسٹری ہے، وہ کبھی بھی کسی پریشر میں یا کسی مصلحت کے تقاضوں کے تحت کبھی بھی نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ کبھی حق اور سچ کو چھپاتے ہیں۔ یہ بات تو ہمارے مخالفین بھی مانتے ہیں ان کے حوالے سے، لیکن بعض اوقات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں، آپ کچھ مزید حقائق معلوم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات بہرحال ان کی طرف سے آ چکی ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات، یہ بات آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہی ہے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو چوئی صاحب، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن بھی کرنی ہوتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایسے ادارے نے اٹھایا تھا جو کہ انویسٹیگیشن کر رہا تھا ان سے؟ نہیں، میں صرف اندازے کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں چونکہ وزارت داخلہ کی نمائندگی نہیں کر سکتا، آپ ایک وزیر ہو کے اندازہ لگا رہے ہیں کہ 5 لوگ کہاں غائب رہے، تو پھر ایک عام آدمی کیا سوچے گا؟ اس کو کیا پتا ہوگا؟ کل کو کسی کو بھی اٹھا کے لے جائیں 15 دن کے لیے، ان کو نہیں پتا ہوگا، آپ کو بھی نہیں پتا، بطور وزیر آپ خود اندازے لگا رہے ہیں۔ یہ میرے سوال کا جواب آپ نے خود دے دیا ہے۔ دیکھیں گزارش ہے جی کہ میں اگر اسلام آباد کے تعلیمی ادارے، صحت کے ادارے اگر میرے زیر اہتمام ہے تو ان کے حوالے سے براہ راست جواب میرا بنتا ہے، اور اگر وہ چونکہ ایک سینسٹیو میٹر ہے، اس کے حوالے سے جو بیانات چوئی صاحب نے دیے ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس میں ایسی کوئی ایمبیگویٹی ہے۔ باقی اس کے علاوہ اوور اینڈ ابو کو بات کرنی، میں ذرا آخری کامنٹ شفقت صاحب سے لے لوں۔ آپ کہہ رہے ہیں سینسٹیو میٹر ہے، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیوں سینسٹیو میٹر ہے، اور ایسا سینسٹیو میٹر ہے تو بتایا تو جائے نا کہ کیا ہے۔ فوج نے کل کہہ دیا ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے، انٹیریئر منسٹر سے پہلے ہی آن ریکارڈ تھے ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ کہاں گئے؟ یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے، حقائق نہیں آنے چاہیے سامنے؟ بالکل آنے چاہیے۔ میں تو آپ کو پہلے بھی میں نے عرض کیا، میں دوبارہ کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کی جو پراسرار واقعات ہیں نا، وہ نہیں ہونے چاہیے کسی بھی ملک میں۔ اگر ہم نے قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ میں کسی کی ڈیفینس نہیں کر رہا یا کسی کو اکیوز نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر ریاست سمجھتی ہے کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو پھر ریاست کو اوپنلی، پبلکلی بالکل اس کے اوپر کارروائی کریں، اور ان لوگوں نے اگر کچھ کیا تھا تو وہ کارروائی کریں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی خفیہ طریقے سے کسی کو آگے پیچھے کر دیں۔ اور دوسری بات اس میں کہنے کی یہ ہے کہ اگر بہت اچھا ہوا کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیریفائی کر دیا، اب تو زیادہ اونس جو ہے وہ حکومت پہ ہے۔ بالکل ہے، چودھری نثار صاحب پہ ہے، اور چودھری نثار پہ بھی آپ بتائیں کہ کیا آئی بی پکڑ کے لے گئی تھی ان کو؟ ٹھیک ہے، کون پکڑ کے لے گیا تھا؟ ذرا بتائیں تو صحیح ہمیں۔ شفقت صاحب بہت بہت شکریہ، پروگرام میں آپ تشریف لے کر آئے، وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کے حوالے سے 7 مسلم ممالک پر ان کے شہریوں پر بین لگایا ہے، ٹریول بین، جس کے بعد دنیا کے کئی ممالک میں احتجاج ہو رہا ہے۔ یہ کس قسم کا احتجاج ہے اور کس حد تک یہ احتجاج ہو رہا ہے، اس پر بات کریں گے، اور کون احتجاج نہیں کر رہا، کون سے ممالک احتجاج نہیں کر رہے، خاموش ہیں، اس پر بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں اب ہم بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کے حوالے سے، جس کے ذریعے 7 مسلم ممالک کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ یہ 7 ممالک میں ایران، عراق، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، سیریا اور یمن شامل ہیں، اور جس دن سے یہ بین لگا ہے اس دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ممالک میں احتجاج بھی ہو رہا ہے، اور ایسے ممالک جو کہ غیر مسلم ممالک ہیں ان کی طرف سے احتجاج بھی ہو رہا ہے، اور اس اقدام کی مذمت بھی کی جا رہی ہے۔ یہ کہا گیا ہے لوگوں کی طرف سے کہ شرمناک اور ظالمانہ اقدام اٹھایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، اور یہ کہنے والے صرف مسلمان نہیں ہیں، یہ غیر مسلم لوگ بھی ہیں۔ احتجاج یورپین ممالک میں بھی ہو رہا ہے، اور خود امریکہ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ سڑکوں پہ آپ دیکھیں گے کہ سول سوسائٹی موجود ہے، عام شہری بھی ہیں،
पार्लियामेंटेरियंस भी एहतजाज कर रहे हैं, वहां के अदाकार भी एहतजाज कर रहे हैं, और अब तो हालत यह है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने भी बगावत कर दी है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं उन एहतजाज के मनाजिर जो कि मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर इस वक्त भी जारी हैं। अमरीकी शहरियों की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर एहतजाज कर रही है इस फैसले के खिलाफ। और सिर्फ अमरीकी शहरी नहीं है, वहां पे जो सहाफ़ी हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं, और ऐसे सवाल उठा रहे हैं जिसके कोई जवाब नहीं है। और कल भी एक ऐसा ही वाकया हुआ जब एक सहाफ़ी ने, जो कि खुद अमेरिकन है लेकिन माइग्रेट करके अमेरिका आया था, उसने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया कि कैसे मुमकिन है कि लाखों की तादाद में लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ये कैसे मुमकिन होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि सिक्योरिटी को कहकर उस सहाफी को कमरे से बाहर निकलवा दिया। Next, yeah, please. Your immigration plan is full of empty furniture. Sit down. Mr. Trump, no, I'm a reporter, as an immigrant, and as a U.S. citizen, I have the right to ask the question. No, you and don't. this is the question. You haven't been called. No, I have the right to ask the question. Go back to Univision. No, this is the question. Go ahead. You cannot deport 11 million. Go ahead. You cannot deport 11 million people. You cannot build a 1,900-mile wall. You cannot deny citizenship to children in this country. Down, and with those ideas, I'm a reporter, and don't touch me, sir. Don't touch me, sir. You cannot touch me. I have the right to ask a question. Yes, in order. I have the right to ask a question. I have the right to ask a question. Where? Let me see it. It's over there. So they're coming out, stay out. You just got to wait your turn. You're very rude. It's not about you. It's not about Get out of my country. Get out. This is not about you. I'm a U.S. citizen too. Well, whatever. No, Univision, no. ये सहाफ़ी खुद अमेरिकन है, लेकिन इसको कहा जा रहा था गेट आउट ऑफ द कंट्री, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके रूट्स जो हैं वो अमेरिकन नहीं थे, लेकिन अब ये अमरीकी सहाफ़ी है। अगर आपको इस रवैये पे डोनाल्ड ट्रंप की हैरानी हुई है, तो मैं जो अगली वीडियो दिखाऊंगा उससे आप शायद ज्यादा शॉक में चले जाएंगे, क्योंकि सेनेटर चक शुमर, जो कि माइनॉरिटी लीडर हैं सेनेट में, उन्होंने जब इस खबर के हवाले से वो बात कर रहे थे, वो आबीदा हो गए, इमोशनल हो गए, जज्बाती हो गए, और उन जज्बात का भी मजाक उड़ाया डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टाफ के साथ। जरा देखिए ये वीडियो। This executive order was mean-spirited and un-American. I noticed Chuck Schumer yesterday with fake tears. I'm going to ask him who is his acting coach, because I know him very well. I don't see him as a crier. एक सेनेटर जज्बाती होता है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब फरमाते हैं कि उसके फेक टेस्ट थे, और मैं जानना चाहता हूं कि उसके अदाकारी के कोच कौन है। लेकिन मामला यह है कि सिर्फ डेमोक्रेट्स नहीं, जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं, और उनमें सीनियर सेनेटर मैकेन भी शामिल है, उन्होंने भी कहा है कि समझ नहीं आ रही इस पॉलिसी के हवाले से कंक्लूड कैसे होगी, एग्जीक्यूट कैसे होगी, और कंफ्यूज्ड पॉलिसी लगती है डोनाल्ड ट्रंप की। That it is a confused process, which the good news is that it's only got to do with a pause. Bad news is that obviously this process and these conclusions were not vetted. डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ जिस किस्म का एहतजाज पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से भी हो रहा है, स्टेट डिपार्टमेंट में भी बगावत हो गई है। उनके अपने जो वर्कर्स हैं, उनमें से 900 लोगों ने इख्तलाफी मेमो पर दस्तखत कर दिए हैं, और वो इख्तलाफी मेमो कहता है कि जो पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की वो उसके खिलाफ है, और 900 से जायद अब लोग जो हैं वो इस पे दस्तखत कर चुके हैं। इससे पहले आपको पता है 2 रोज पहले एक्टिंग अटॉर्नी जनरल सैली येट्स को भी जो है वो निकाल दिया गया था, उसको फारिग कर दिया गया था, क्योंकि सैली येट्स ने जो है अपने वकलाओं को कहा था कि ये जो पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की, इसको सपोर्ट ना किया जाए। तो ऐसा लगता है कि एक जमाने में जब रियलिटी शो करते थे डोनाल्ड ट्रंप, और वहां पे वो लोगों को फारिग करते थे ये कह के यू आर फायर्ड, वही पॉलिसी इस वक्त भी अडॉप्ट की हुई है उन्होंने जब वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और उन 900 लोगों के हवाले से भी जो सेक्रेटरी हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने ये कह दिया है कि जो पॉलिसी से अग्री नहीं करता, यकीन नहीं रखता डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे पर, वो चाहे तो अपने जॉब से इस्तीफा दे सकता है। गार्डियन ने भी आज ये कहा है कि मुस्लिम बैन हैज ब्रॉट द यूएस क्लोज टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, आईनी क्राइसिस के करीब जाता जा रहा है।
اور یہ احتجاج صرف جو ہے وہ امریکہ میں نہیں ہے، برطانیہ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے. برطانیہ میں احتجاج صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نہیں ہے، اپنی پرائم منسٹر تھریسا مے کے خلاف بھی ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ تھریسا مے کی بڑی سافٹ کارنر ہے، وہ اتحادی ہیں ظاہر سی بات ہے، اور جو ان کو انویٹیشن دیا تھا برطانیہ آنے کا وہ نہیں دینا چاہیے تھا. تو سب سے پہلے ڈینس اسکنر جو کہ ممبر پارلیمنٹیرین ہے لیبر پارٹی کے، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کیا کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اور کس سے کمپیئر کیا تھا ان کو، ذرا سنیے. The Foreign Secretary, just for a moment, try to recall along with me as I hid underneath the stairs when two fascist dictators, Mussolini and Hitler, were raining bombs on towns and cities in Britain. Now this government's hand in hand with another fascist, Trump. And what I say to him, do the decent thing and ban the visit. This man is not fit to walk in the footsteps of Nelson Mandela. Shame on me! 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 موسولینی اور ہٹلر جیسے ڈکٹیٹرز سے کمپیئر کیا گیا ہے برطانوی پارلیمنٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو. اور اس سے پہلے جو ویڈیو کا کچھ آپ نے حصہ دیکھا تھا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ایوارڈز ہو رہے تھے امریکہ میں، وہاں پہ اداکاروں نے بھی آ کے بات کی ہے، سیاسی ایشوز پہ بات کی ہے، اس بین کی مذمت کی ہے. Good evening, fellow SAG-AFTRA members and everyone at home and everyone in airports that belong in my America. My father fled religious persecution in Nazi-occupied France, and this immigrant ban is a blemish and it is un-American. This story is about what happens when we put our differences aside and we come together as a human race. We win. Love wins every time. اور بھی ایسی کئی ویڈیوز ہیں. جرمنی، فرانس کے لیڈرز نے بھی مذمت کی ہے. جیریمی کوربن جو کہ لیبر پارٹی کے لیڈر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ میں نہیں آنے دینا چاہیے، بین لگا دینا چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ پہ جب تک یہ اس بین کو نہیں ہٹاتے. تو غیر مسلم ممالک سے تو ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج ہو رہا ہے، مذمت بھی کی جا رہی ہے، لیکن جو خاموش ہیں وہ ہیں مسلم ممالک. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی سٹیٹمنٹ گلف کنٹریز سے آیا ہو، اور میں نے بھی بڑی کوشش کی میں ڈھونڈوں تو مجھے ایک سٹیٹمنٹ ملا ہے یو اے ای کے فارن منسٹر کا، جس نے انڈورس کیا ہے، جس نے سپورٹ کیا ہے یو ایس کے اس بین کو. اور یہ میں بات کر رہا ہوں یو اے ای کے فارن منسٹر کے حوالے سے، جنہوں نے کہا یہ سوورن ڈیسیجن تھا، ان کا خود مختار فیصلہ تھا. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن کنٹریز پہ پابندی لگائی گئی ہے ان ممالک میں مسائل ہیں، ان کو چاہیے کہ اس بین کے خلاف بات کرنے سے بہتر یہ کہ اپنے مسائل دور کریں. تو مسلم ممالک خاموش ہیں اس پابندی پہ، جو غیر مسلم ممالک ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ مسلم کنٹریز پہ یہ بین لگایا گیا ہے. پاکستان کا بھی یہی حال ہے. انٹیریئر منسٹر نے ایک بیان دیا لیکن اس کے علاوہ کسی نے اس پہ بات نہیں کی. اور آج ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کی جو قرارداد آئی پارلیمنٹ میں تو اس کو بھی جو ہے فلور پہ نہیں لانے دیا ڈیپیوٹی اسپیکر نے. تو پاکستان بھی اس حوالے سے خاموش ہے، فارن آفس نے بھی کوئی بات نہیں کی اور مسلم ممالک بھی اس پہ خاموش ہیں. اس سیگمنٹ کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.